बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दो तीन खबरें बड़ी मज़े की लेकिन छोटी छोटी और लेकिन बड़ी अहम ये आपके साथ शेयर करने वाली हैं। एक, इमरान खान साहब ने जो 12 अक्टूबर को पैगाम दिया था बड़ा लंबा चौड़ा लिख के, और उनके किसी जानने वाले ने उनके ट्विटर अकाउंट से वो जारी किया था। वक्त का ज़िया होगा पूरे का पूरा पढ़ना। वो बातें उनकी बहनें, उनके दोस्त, उनके वकला अक्सर बेशतर ये वाली बात करते रहते हैं, लेकिन एक उन्होंने दावा किया है, वो उस दावे में कितनी सदाकत है, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई एक भी नई बात नहीं कही। एक तो उन्होंने सुना ना दें यार, पढ़ के कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं रहने देते हैं। मैं जो रेलिवेंट बात है मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वैसे आप ये चला दें प्रोड्यूसर साहब, अगर किसी ने पढ़ना हो तो उसकी मर्जी है, वो लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, इनका ट्विटर अकाउंट पे जाके आप देख सकते हैं। बड़ी बातें करने के बाद, और बड़ी बातें उन्होंने आगे भी की हैं उसके, क्योंकि ये पूरा है, मैंने प्रिंट निकाला है इसका, ये है। इसी तरह परवेज राय साहब ने भी एक दावा किया है। इन दोनों दावों की सदाकत क्या है, इनके पीछे बात क्या है, ये मैंने थोड़ा सा खोज लगाया है 12 के बाद। अब मैंने क्या, देखें सियासत में वैसे भी सियासत तो हालात वाक़यात के ताबे होती है, और जो पाकिस्तान के अंदर तो सियासत मूड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जो किंग जो है वो उसका मूड अगर है तो है, मूड तब्दील हो गया तो हो गया। मतलब अगर किसी का मूड हो गया कि जनाब के मतलब ये एक, मैं अब वो किंग जो है वो किंग होता है, इसको समझें आप। कि किसी किंग ने कह दिया कि जनाब के सूरज जो है वो पाकिस्तान में आज के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मशरक से निकलेगा, मगरब से निकला करेगा। सर मगरब से ही निकला करेगा पाकिस्तान में, और दुनिया भर में भी किंग्स जो होते हैं वो इसी तरह ही बिहेव करते हैं। तो किंग के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चलेगा पाकिस्तान में। फिर उसके गिर्द सियासत चलनी शुरू होती है, फिर सियासत का ढोल बजना शुरू होता है, फिर सियासतदान आगे भंगड़ा पाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो भंगड़े में वो साबित करते हैं कि जनाब के इस रिदम के ऊपर भंगड़ा सही मैं डाल सकता हूँ, मैं जनाब भंगड़ा आपके लिए डालूंगा, नच नच के यार मैनू मनाना आंदा है, मैं मनावांगा। यही होता है पाकिस्तान में, यही होता है। तो इसलिए पता करना ज़रूरी था कि यार के खान साहब कह रहे हैं, खान साहब एडे हीरो बन गए, चैंपियन, कि उनके तरले डाले जा रहे हैं, खान साहब प्लीज़, खान साहब प्लीज़। वैसे तो जो हमें इतलात आती हैं कि जेल का दीवार तोड़ दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, उनके लिए जनाब वो पुलाव बन रहे हैं, मटन बन रहा है, और जनाब देसी मुर्गे बन रहे हैं, तो उनके ख़ास तरह का बर्ताव तो बहरहाल है। लाडले तो वो रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के, पाकिस्तान के किंग्स के। तो कोई मूड ना तब्दील हो गया हो, मैंने पता करने की कोशिश की। मैं आपको उनका जुमला भी बताऊंगा, और भी जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं समरी सी आपको दे दूं कि हमने और क्या क्या डिस्कस करना है। एक ब्रिगेडियर राशिद साहब होते थे, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, पंजाब के सेक्टर कमांडर ISI के। वो लाहौर में थे, बड़ी वो मरन बरंजा शख्सियत के मालिक थे कि उनके साथ वो मतलब बाजवा साहब के भी ब्लू आइट थे जनाब। वो फैज़ हमीद साहब जो थे उनको बाज़ औक़ात तो ये भी कहा गया कि वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उनको भी वो उनके साथ उन्होंने काम किया। फिर जनाब बिल्कुल ही मामला बदल गए, आपके सामने हैं। फिर भी साल डेढ़ साल कट गए, अब वो रिटायर हुए हैं। तो उनको किसी नूरुल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी खबरें अक्सर बेशतर दुरुस्त साबित होती हैं। और वो जो जुनैद सफदर वाली खबर है वो उन्होंने 2.5 हफ्ते पहले शेयर कर दी थी, तो वो हमने उनको रोका, कल बैठक में भी उसका जिक्र रहा। उनकी ये खबर है कि राशिद नसीर साहब को कोई DG एंटी करप्शन का कोई चार्ज मिलने वाला है। अच्छा, मैंने पता किया है इस खबर का भी, तो ये वो लोगों में शामिल हैं जिनसे इमरान खान साहब पहले बड़ी मोहब्बत भी करते थे, और ये कराची में होते थे मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मतलब सेक्टर कमांडर नहीं थे, शायद नीचे होंगे। तो कराची में जब वो इलेक्शन थे ना 2018 वाले, तो इन्होंने इमरान खान साहब के बड़े रांझे राजी किए थे वहाँ पर, रिपोर्टेडली। अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, मैं की गल्लां करी जा रहे हैं। अच्छा बहरहाल, तो फिर इमरान खान साहब इनको मिस्टर X भी कह के पुकारते थे। तो एक वाक़या कल जिसका मैं पार्ट हूँ, वो बड़ी मज़े की खबर है। मुर्तज़ा असलंगी साहब का कल मैंने PTV पे इंटरव्यू किया था, और
اس انٹرویو میں جو ہوا کہ اسٹیٹ کس طرح آپریٹ کرتی ہے، وہ آپ کو میں بڑا مزے کا واقعہ وہ سناؤں گا. تو میرا خیال ہے کہ پہلے عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں، یا پہلے میرا خیال ہے کہ آپ کا لیسٹ انٹرسٹ ہوگا مرزا اسلنگی صاحب میں، وہ بتا دیتا ہوں. مرزا اسلنگی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. کل وہ پی ٹی وی لاہور آئے ہوئے تھے. میں آج کل پی ٹی وی لاہور میں ایک پروگرام کر رہا ہوں جس کا بڑا چرچا ہے، پروگرام کا نہیں، پروگرام ملنے کا بڑا چرچا ہے. تو مجھے جو ہے وہ رابطہ جب کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ یار کہ پی ٹی وی کا ہم نے تھوڑا سا اسکرین چینج کرنی، ماحول چینج کرنا ہے. کائرہ صاحب ہمارے دوست ہیں اور وہ بھی وزیر اطلاعات رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کہ جو پی ٹی وی میں پروان چڑھا ہے نا، اس کو آپ جتنا مرضی یقین دلا دیں کہ یار کہ بھائی تم کھل کے صحافت کرو، وہ نہیں کرتا. تو اس کو جو خوف ہے، جو خوف اور وسوسے لے کے جتنا بھی اس نے گروم کیا، وقت گزارا پی ٹی وی کے اندر، پی ٹی وی کا ایک ماحول جو ہے وہ ایک ایسا وہ جگڑ بند ہے وہ کہ آپ کو جگڑ لیتی ہے. آپ اس سوئے ہوئے محل میں داخل ہو جائیں تو آپ کے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ بہرحال وہ آفر قبول کی، کانٹریکٹ ہوا تو میں گیا. تو ہم نے وہاں پر جا کے جو کام کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نے مطلب اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ذرا پی ٹی وی سٹائل سے نکل کے پی ٹی وی کو تھوڑا سا عام جو پرائیویٹ چینل ہیں جتنی کی لبرٹی آپ اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لے سکتے ہیں کم از کم اتنی تو لیں نا. تو گورنمنٹ کی پالیسیوں کو بھی ہم وہاں پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بنایا ہے. اور مرتضیٰ اسلنگی صاحب کے ساتھ بھی بڑی کھل کے باتیں ہوئیں. تو اس دوران اس سے پہلے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں تھے منڈے کو، وہاں پر 66 کے قریب صحافیوں سے ملاقات تھی. تو وہاں پر آسمہ چودھری صاحبہ نے غالباً یہ والی بات کہی تھی، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی کہ ہم تو عمران خان صاحب کا نام بھی ٹی وی کے اوپر نہیں لے سکتے، ہم تو ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، نام لیں، 100 دفعہ لیں، 1000 دفعہ نام لیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کریں، آپ آزاد صحافی ہیں، لیں نام. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اجازت دے رہے ہو. انہوں نے کہا جی میں نے پابندی کب لگائی تھی؟ اب یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں. پھر آپ آ جائیں پی ٹی وی لاہور سینٹر، کل کا دن وہ وہاں پر ان کا دورہ تھا. میں ان کو درخواست کی وزیر اطلاعات و نشریات کے، وہ تو باس ہیں، تو اب ہمیں تھوڑی سی وہ پرائیویٹ چینلوں میں بیٹھنے کی ہم نے ساری عمر کام کیا ہے تو ہم تو اس کو نوکری نہیں سمجھتے. تو ہم تو جہاں پہ نوکری ہوتا صحافیوں کا اور حساب ہوتا ہے تھوڑا سا، بس یہ کوئی وستائش والی بات نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو میں نے ان کو نا دروازے سے اچکا، ان سے درخواست کی. میں کہا سر پہلے پروگرام کرنے ہیں، تو پروگرام کیا. تو میں نے کہا کہ وہ عمران خان کا پھر کل تو وزیر اعظم صاحب پیر کو کہہ رہے تھے کہ آپ نام لیں، تو کہتے ہیں ہاں لیں گے بھائی، کیوں نہیں لیں گے. تو اب چونکہ باس آئے ہوئے تھے تو ادھر اسٹوڈیو میں پی ٹی وی لاہور کی پوری جو ہیرارکی ہے، انتظامیہ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، یونین تک کے جو سربراہ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. ہم نے بڑی ریکویسٹ وغیرہ کر کے ان کو کہا کہ جی کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں، آپ تشریف رکھیں یا پھر کہیں اور پھر جا کے بیٹھ جائیں، اگر اسٹوڈیو میں جگہ نہیں ہے تو. خیر جی وہ چلے گئے. لیکن جب یہ بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب والی تو وہ وہاں پر موجود تھے. تو ایک پی ٹی وی کے ذمہ دار جو ہم تو کانٹریکٹ پہ ہیں، وہ جو ملازم ہیں پی ٹی وی کے، وہ آئے. تو انہوں نے اپنا جو باس ہے، یعنی کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ان کو مخاطب کیے بغیر مجھے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب. میں کہا ہاں جی. عمران خان کا نام نہیں لینا. میں کہا سن لو. میں نے مرتضیٰ اسلنگی صاحب سے کہا، میں کہا سن لو. مرتضیٰ اسلنگی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ مجھ پہ سنسر لگائیں گے. تو میری طرف انہوں نے ان کی طرف نہیں دیکھا. اب وہ عجیب کشمکش میں تھے کہ یار کہ ایک طرف پالیسی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کہاں سے چلی ہے پالیسی، اور جو کہ پرائیویٹ چینلز تک جو ہے وہ اثر کر چکی ہے. اب تھوڑا سا میرا حال ہے شاید وزیر اعظم کے بیان میں نے کل دیکھ رہا تھا، آج ذرا ہٹ کے پروگرام، اس میں زرار کھوڑو صاحب کہہ رہے تھے نہیں نام لے لیں، کوئی بات نہیں عمران خان صاحب کا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی، آج کل لیا جا سکتا ہے. تو خیر انہوں نے کہا بھئی آپ مجھ پہ سنسر لگائیں گے؟ انہوں نے ذرا مسکراتے ہوئے کہا. تو انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا. وہ ان صاحب نے نوکری کر رہے تھے یار، وہ ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے. خیر جی
نام لیے گئے، انہوں نے بھی لیا، میں نے بھی لیا، پھر میں نے نا تھوڑا سا کہہ لیں کہ تھوڑی سی، اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک آدھ دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہا، انہوں نے پھر چھیڑنے کے انداز میں کہا کہ آپ کے ہم نام سیاستدان۔ اچھا جی، انہوں نے جتنی دفعہ بھی کہا اور جتنی دفعہ بھی میں نے عمران خان کا نام لیا، سر وہ آن ایئر نہیں ہوا، ہاتھ تھائے۔ سر یہ ہے پاکستان کی ریاست، یوں چلتی ہے پاکستان کی ریاست۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں اس پر زیادہ اور کیا کمنٹ کروں، آپ اس پر کیا کمنٹ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جلدی کر رہا ہوں۔ اچھا دوسرا جو ہے نا، چودھری پرویز رائی صاحب نے بھی ایک بات کی کل جیل وہ عدالت میں، ایک صحافی نے ان سے 2-4 سوال پوچھے ٹیڑھے میڑھے، مطلب ٹیڑھے اوکھے وکھی والے سوال۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی چھاڑ رہے ہو، پھر ٹاڑا پتر بھی نہیں ملانا، اس طرح کے 2-4 جو تنگ کرنے والے سوال۔ تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی نہیں چھڑ رہا، میں پی ٹی آئی واسطے جیل کٹ رہا سر، یہ میں نے پھر ایک بار پھر پتا کروایا۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو پارٹی بدلنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو یہ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اب تو ان کو یہی کہنا چاہیے پولیٹیکلی، لیکن ان کے بیان کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پارٹی بدلے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں پارٹی بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں نے دسو میں کی کرا، میرے کو چاندے کی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں تو کم بڑا خراب کیتا ہے، بس تیرے نال جو رہا ہی ہوندا رہے گا۔ تو ایک تو یہ ان کے دعوے کے پیچھے کوئی صداقت نہیں ہے کہ جی کہ وہ پارٹی ان کو چھوڑنے کا کوئی دباؤ ہے، سر ان کو اجازت ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا تو پی ٹی آئی چیرو، انکل پی ٹی آئی چیرو۔ دوسرا عمران خان صاحب کا ہے جملہ جو انہوں نے بڑے لمبے چوڑے ٹویٹ میں لکھا ہے یا لکھوایا ہے، یا ان کے بہاف کے اوپر کسی نے لکھا ہے۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ سر یہ آپ کو کس نے کہا؟ عمران خان صاحب حوصلہ کریں، چھوٹا سا تھوڑا سا حوصلہ کریں، آپ جیل کاٹ رہے ہیں، آپ نے حوصلہ کر کے جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کا وہ کام آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں کر سکا تھا لیگلی، کہ اپنے ایک آرمی چیف کو اس نے سیک کیا تھا، وہ آپ سیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے 2-4 جرنیلوں کے ساتھ مل کے جو تختہ لوٹنے کی کوشش کی ہے، اس حوصلے کی داد دینی بنتی ہے آپ کو، میں آپ کو داد دیتا ہوں، ناکام ہو گئے اوکے کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اتنا حوصلہ کر سکتے ہیں تو اتنا حوصلہ بھی کر کے بتا دیں کہ آپ کو یہ آفر کون کر رہا ہے۔ سر کوئی نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا۔ ہونا کیا ہے، میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ جن دنوں عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے نا روزانہ 7 بجے ویلاگ، تو یہ ادھر پیشی، ادھر جلسہ، ادھر دھرنا، اور ادھر سوچا جا رہا تھا کہ یار کی گرفتاری 9 مئی ہو گیا نا، پھر اللہ والوں گرفتاری کرنی ہے تو کیا کریں گے، اس کو کرنا کیا ہے، اس کا بھٹو کو ہم نے پہلے کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، نواز شریف کو یہ کر دیا، کرنا کیا ہے۔ تو جو مختلف پلانز بنے تھے ان میں پلان یہ تھا کہ سزا پوری ملے گی، جو جرائم انہوں نے کیے ہیں پوری سزا پلنٹی۔ ابھی ان کو سزا ہونا باقی ہے، 17 تاریخ کو غالباً سائفر والے کیس کی فرد جرم ان کے اوپر عائد ہونی ہے، ان کو سزا جو میکسیمم جو پلنٹی ہوتی ہے، وہ میکسیمم سزا میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو پاکستان کے قانون میں ہے، وہ ان کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد اگر انہوں نے رابطہ کیا، اگر انہوں نے کوئی کہا کہ میرے رات تک کچھ کرو، میں تو بس بندہ مذاق ہی نہ کرے تو وہ جب تک یہ نہیں کہیں گے تب تک جو ہے وہ اس منصوبے کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا باہر سے، یا پھر کہ ترلے بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے، ویسے بھی سوٹ بھی یہی کرتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جائیں سعودی عرب، باقی زندگی وہاں پہ گزاریں، اور جب تک ہے پھر ٹھیک ہے، سزا یہاں سے سنائی جائے گی اور عمل درآمد جہاں پر وہ کہیں گے وہاں پر ہو جائے گا۔ تو جناب یاری یہ والی بات ہوگی۔ آخری بات جو ہے وہ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کی ہے، جو مسٹر ایکس بھی کہلائے گئے اور جن کا میں پورا آپ کو تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہ ایکسٹینشن یا ان کو وہ تھی توسیع تھی پچھلے دور میں ان کو ملی تھی، ان کا میری اطلاع ہے کہ بڑی کوشش تھی کہ دوبارہ ہو جائے، نہیں ملی، جو ہے وہ
توسیع مدت ملازمت میں، اور یہ مدت ملازمت میں توسیع پا کے بریگیڈ لاہور کے سیکٹر کمانڈر تھے پنجاب کے ہمارے یہاں پہ۔ یہ عموماً اس طرح کی باتیں شیئر کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن نور اللہ صاحب کا خیال تھا کہ یہ ڈی جی اینٹی کرپشن آ رہے ہیں، تو میں نے بڑا پتہ کروایا میں ان کے دور میں کیا کیا کچھ ہوا، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، ان کے اوپر الزامات کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں۔ میں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اور بنتی بھی نہیں ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے، تو لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں آ رہے، ڈی جی اینٹی کرپشن نہیں آ رہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جس لیول سے گئے ہیں، ڈی جی اینٹی کرپشن بڑا چھوٹا ہے اس سے لیول، لیکن میں نے پتہ کروایا یہ ان کی اگر خدمات کی ضرورت ہوتی تو پھر وہیں رہنے دیتا، تو ان کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے فی الوقت، اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔